बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेशुमार दरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। ख़ातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द करंट व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन इकराम, जमहूरियत का ये असलूब है कि जहां आवाम से आवाम के नुमाइंदे मुंतखब किए जाते हैं, उन्हें इक़्तिदार सौंपा जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि आवाम के वो नुमाइंदे आवाम का जो हक है उनकी दहलीज पे पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे रवायात और शायद अंदाज कुछ मुख्तलिफ हैं कि यहाँ पे इलेक्शन से पहले जो नारे लगाए जाते हैं वो तो किसी और नौयत के होते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद चरागे रुखे ज़ेबा लेकर सियासतदानों को ढूंढना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी दहाइयाँ सियासत के लिए वक्फ की और वो अच्छे सियासी कारकुन बने। उनकी ज़िंदगी का एक वाहिद मकसद जो होता है वो ये होता है कि उनके अवाम की जो फलाह है, उनके अवाम का जो हक है वो उनको बाहम पहुँचाया जाए और उनके साथ किसी किस्म की जुल्म, नाइंसाफ़ी, जबर और इस्तबदाद न बरता जाए। बहुत सारे ऐसे लोगों की मिसालें दी जा सकती हैं कि जिन्होंने महज इस को अपना शिआर बनाया और ज़िंदगी में नज़रिया सिर्फ इस बात का रखा कि उन्हें खिदमत खल्क करनी है। आज़ाद कश्मीर में भी सियासी जमातें जहाँ पे बेशुमार हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उनके कायदीन का दर्जा रखते हैं और आवाम की एक्सपेक्टेशन उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होती है। तारीखी हवाले से अगर हम इस बात का जायज़ा लें तो बेशुमार नाम मैं आपको फिंगर टिप्स पे बता सकता हूँ कि जिन्होंने अपनी जानों की परवाह न करते हुए भी अपने आवाम के हक की खातिर जहाद किया और आवाम आती दुनिया तक, रहती दुनिया तक उनको हमेशा याद रखेगी। नाइग्राम सरदार मोहम्मद हुसैन खान ऑफ धड़े जो एक बड़ा नाम है और आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जदोजहद है या जहाद की जदोजहद है वो इस नाम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। उन्होंने अपने जानशीन सरदार महमूद हयात साहब को मुकर्रर किया कि जो काम सरदार साहब या जिनको सरदार मोहम्मद हुसैन खान साहब ऑफ धड़े या धड़े साहब कहा जाता था, जो काम वो करते थे, आवाम की फलाह बहबूद का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था, आज वही बीड़ा एक शख्सियत उठाए फिरती है जिसका नाम है सरदार महमूद हयात साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून की मरकजी मेंबर हैं मजलिस आमला के। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। सरदार साहब ये बताइएगा कि सियासत की बात तो हम सुनते हैं, बात गश्त होती रहती है, आज़ाद कश्मीर की सियासत को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सरदार वलीद मुख्तार साहब, आपका इस न्यूज़ पाने पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीनन आपने जिस सवाल की तरह सवाल किया है बहुत गहरा सवाल है कि आज़ाद कश्मीर में जो सियासी सूरत हाल है, सियासी कारकुनों के एतबार से, और जो सियासी कारकुन हैं उनके बारे में मेरी राय है कि आज़ाद कश्मीर में जितनी सियासी जमातें उनमें कारकुनों को इंतखाबात के वक़्त उनसे काम लिया है। जब गवर्नमेंट बन जाती है तो वो जेनरल सियासी कारकुनों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमतें बनती हैं वहाँ हुकूमत बनाने में कारकुनों का किरदार होता है, लेकिन बाद में जो MLA बन जाते हैं वज़ीर आज़म उनके मातहत हो जाता है, वो जमात को भी छोड़ देता है और कारकुनों को भी छोड़ देता है और उसकी वजह से जो जमात दोबारा इंतखाबात में जाती है तो उस मेंबर असम्बली को हल्के के अंदर, ज़िले के अंदर आज़ाद कश्मीर में मुश्किलात पेश आती हैं, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंटें दोबारा इक़्तिदार में जाने से कारकुनी की वजह से नाकाम हो जाती हैं और बाद सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर के अंदर टूटी हैं इसलिए कि उन्होंने सियासी कारकुनों को नज़रअंदाज किया, कि जिसकी वजह से बड़ी सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर में अपना वक़ार, अपना आपको मेंटेन रखने में वो नाकाम रही हैं। सियासी कारकुनान जो होते हैं वो बालिग नज़र लोग समझे जाते हैं कि वही लोग होते हैं जो अपने मसाइल जो हैं वो अरबाब इख्तियार तक पहुंचाते हैं, और जो मेंबर्स बनते हैं आज़ाद कश्मीर में चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके मेंबर्स, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो आवाम के फलाह के लिए ऐसे कवानीन बनाएं। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कारकुनान की तवज्जो, सियासी कारकुनान की तवज्जो और हमारे MLAs की तवज्जो भी
صرف ٹوٹی کھمبے کی سیاست تک رہ جاتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سر جی یہ آپ کا اچھا سوال ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو قانون ساز اسمبلی ہے، جو ممبر اسمبلی بنتے ہیں وہ قانون سازی کے لیے بنتے ہیں، تو قانون سازی کا ایسا کوئی درجہ وہ نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ وہ حلقے کے اندر جو بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو بلدیاتی نمائندے ان کا کام بھی یہ جا کے وہ ٹوٹی کھمبے کا، سڑک کا، ان کاموں کے اندر یہ چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات بر وقت کرائے جاتے تو شاید آزاد کشمیر میں ایک سیاسی کارکنوں کا راستہ بھی کھل جاتا آنے کے لیے، اور ممبر اسمبلی کو قانون سازی کرنی پڑتی۔ تو اس کے بجائے انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر جو ایم ایل اے ہیں تو وہ حرف آخر بن جاتے ہیں، انہوں نے ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہ ایک وارڈ سے لے کے مرکز تک، آزاد کشمیر تک وہ اس کام میں مداخلت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سیٹ اپ قائم نہیں رہ سکتا اور سیاسی کارکنوں کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بتائیے کہ آزادی کا بیس کیمپ آزاد کشمیر کو سمجھا جاتا ہے، گزشتہ 70 سال سے ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، چونکہ ہمارا ایک اٹوٹ انگ جو ہمارا ایک حصہ ہے وہ بھارت کے زیر تسلط ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنے ان بنیادی معاملات کو پس پشت رکھ کے ہماری جو تمام جدوجہد ہے وہ ڈائیورٹ ہونی چاہیے کشمیر ایشو کی طرف، جبکہ ہم تو آج بھی ٹوٹی کھمبے، سڑک، گلی نالی کی سیاست کر رہے ہیں؟ یہ سوال مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے اچھا کیا ہے۔ 1947 میں ہمارے اسلاف نے جناب مجاہد ابر سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب، غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب اور ہمارے اسلاف نے مل کر جو کشمیر کی آزادی کا یہ کشمیر آزاد کرایا، اور آج تحریک آزادی کشمیر کا یہ بیس کیمپ ہے۔ اور یقیناً اس اعتبار میں جو گورنمنٹیں آزاد کشمیر کے اندر آئی، انہوں نے اس طرح مسئلہ کشمیر پہ توجہ نہیں دی جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی۔ اس اصلاح میں جو گورنمنٹ پاکستان کے اندر بھی آئی، انہوں نے مسئلہ کشمیر کے لیے اپنی ترجیحات رکھی، جس کی وجہ سے دونوں کشمیریوں کو اطراف نقصان ہوا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا جو کشمیری کی عادت رہی ہے، اس وقت آزاد کشمیر میں 5 اگست کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق قادر خان صاحب، انہوں نے بڑا جاندار اور مؤثر کردار ادا کیا ہے، ساری کشمیری کی عادت کو اکٹھا کیا ہے اور کشمیر کی تقسیم کو مسترد کیا ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ مسئلہ کشمیر اور کشمیر کی جو اس وقت موجودہ تقسیم ہے وہ اس کو کشمیری تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے کہ دونوں اطراف کشمیر آزاد ہو اور وہ پاکستان کا حصہ بنے۔ اور کشمیری لیڈرشپ نے مختلف اس کشمیر کے مسئلے پہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ جو پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت ہے اس نے مسلط کا شکار ہوئے ہیں، اور کشمیریوں کو اس مشکل وقت میں انہوں نے تنہا چھوڑا ہے۔ تو اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی ہماری 70 سال سے کشمیر کی تحریک تھی اس کو نقصان پہنچا ہے۔ گزشتہ ادوار میں بھی کشمیر ایشو کے حوالے سے کوئی خالصتاً کام نہیں کیا گیا۔ اگر ہم اس کو اس سینیریو میں کشمیر ایشو کے حوالے سے دیکھیں تو موجودہ حکومت تو دعوے کرتی نظر آتی ہے کہ اقوام متحدہ سے لے کر خارجہ پالیسی تک سب پہ کام ہوا۔ دوسری جانب آئیں گے کہ یہ جو آزاد کشمیر کی خالصتاً سیاست ہے، ہم نے دیکھا کہ اس سیاست میں سے آپ جیسے لوگ نکل کے سامنے آ رہے تھے، اب جو ینگ جنریشن ہے وہ نظریات سے بہت کوسوں دور چلی گئی ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے اس کی؟ سر جی یہ سیاسی جو جماعتیں وہ اپنے نظریے کی بنیاد پہ قائم تھی، اور جو جماعتوں کے اندر کارکن کام کرتے تھے بلا تخصیص بغیر برادری علاقہ، جو کارکن جماعت کے لیے قربانی دیتے تھے وہ ان کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ تو اب جو نئی صورتحال آزاد کشمیر کے اندر کہ سیاسی پارٹیوں نے اپنے نظریے کو کمزور کر دیا ہے، سیاسی کارکنوں کو بھی انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، اور آنے والے وقت میں جو سیاست آنے والی ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں کہ صرف جو لیڈرشپ ہے ان کی خواہش ہے کہ ہزارہا قربانی کارکن دے، لیکن ان کے آنے والے ان کے عزیز بھائی بیٹے سیاست میں آئیں، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں سیاسی کارکن مایوس ہوئے، اور انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اب آنے والے دور میں ہر علاقے میں جو نوجوان ہیں وہ اس کے اندر کردار ادا کریں گے انشاءاللہ،
اس کے اندر اس سسٹم کو تبدیل کریں گے کہ آنے والے وقت میں یہ نوجوانوں کو موقع دیا جائے اور خالصتاً کارکنوں کو دیا جائے جو جماعت کے لیے مشکل وقت میں قربانیاں دیتے ہیں، وہ جماعتوں کو بناتے ہیں، حکومتوں کو بناتے ہیں، لیکن ان کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ سے ساری لیڈرشپ آزاد کشمیر کے اندر ایک جماعتی سسٹم ٹوٹا مسلم کانفرنس کا اسی بنیاد پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سیاسی لیڈرشپ کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جماعت پہ وہ کارکنوں پہ توجہ دیں۔ تو ہزارہ کارکن جماعتوں کے اندر آتے ہیں، وہاں سے کوئی ایم ایل اے بنتا ہے تو اس کے متبادل بھی قیادت رکھنی چاہیے تاکہ جماعتیں مضبوط ہوں، وہ اپنا فعال کردار ادا کریں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑا بھرپور کردار ادا کریں۔ جو ایک عام کارکن ہوتا ہے اس کی جو نظر ہوتی ہے، اس کی نظر کی جو وسعت ہوتی ہے وہ لیڈرشپ سے قربت کی حد تک ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں بھی جو پہلے پاکستان میں ٹرینڈ تھا وہ آزاد کشمیر میں بھی چلا گیا کہ باپ بیٹی کی سیاست ہو رہی ہے۔ جو بھی ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان کی حد الامکان یہی کوشش ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو شاید آگے لے کے آئیں۔ تو ایک آپ جیسا کارکن جس نے اپنی زندگی کے 30 سال سیاست کے لیے وقف کیے، عوام کی فلاح کے لیے کام کیا، کتنی مایوسی ہوتی ہے اس عمر سے؟ سر جی، ایک کارکن کے لیے بڑا مشکل مقام ہوتا ہے جب وہ کسی جماعت کے اندر وہ قربانی دے اور پھر جب وہ منزل پہ نہ آئے، جب قریب حکومت کا آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے جو سیاسی سفر میں ساتھ نہیں ہوتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ اور جو کارکن ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو لیڈرشپ ہے، سیاستدان ہیں، وہ کارکنوں کو یہ جو باپ بیٹا اگر کسی بیٹے کے اندر صلاحیت ہے، اہلیت ہے، تو اس کو آگے آنا چاہیے خدمت کی بنیاد پہ، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن کے موقع پہ اس کو موقع دیا جائے کہ اس کے والد صاحب فوت ہو گئے تو اس کو بیٹے کو جگہ دیں، اس کے بھائی کو دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں کارکن کو ترجیح دے۔ کی بات آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑی مثال ہے کہ مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان صاحب نے ایک جماعت کا ٹکٹ عباس پور کے اندر جاری کیا، تو وہاں کے کارکن آئے تو انہوں نے کہا کہ سر یہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فرید شاہ گیلانی صاحب جن کے وہاں 1000 ووٹ بھی نہیں ہیں ان کو ٹکٹ ملا، پھر وہ وہاں جیت کے وزیر مار رہے۔ تو آزاد کشمیر میں کارکنوں کے حوصلے بلند ہوئے، جماعت کے اندر قائم کام کیا کہ یہاں کارکن کی عزت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر اسی طرح سیاسی لیڈرشپ جماعت کے کارکنوں پہ توجہ دے گی اور 10 سال کے بعد کینڈیڈیٹ کو تبدیل کر دینا چاہیے، دوسرے آدمی کو موقع دیں تاکہ لوگ جماعتوں کے اندر آئیں، کام کریں، تعمیر و ترقی کا کریں، پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار دیں۔ تو اس کی بنیاد پہ لوگ شوق سے، نوجوان لوگ کام کرتے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کا سیاست سے شوق ختم ہو جاتا ہے اور وہ بزنس کی طرف چلے جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ جس حلقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حلقے میں عوام کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ میرا تعلق ضلع باغ، حلقہ شرقی باغ سے ہے، اور آزاد کشمیر کی وہاں بڑی تاریخی سیاسی شخصیات کا وہ حلقہ ہے، اور آزاد کشمیر کی بڑی ٹاپ لیڈرشپ کا تعلق بھی ضلع باغ سے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو میرا حلقہ ہے وہ وہاں واحد حلقہ آزاد کشمیر کا ہے جہاں وہاں بڑے ذی شور قسم کے سیاسی کارکن ہیں، اور حلقے کے اندر کبھی جو انتخابات ہوئے کبھی کسی ایک پولنگ اسٹیشن پہ بھی کسی نے ٹھپا سسٹم نہیں کیا ہے، اور واحد پولنگ اسٹیشن ہے جہاں حلقہ ہے جہاں ہر 130 پولنگ اسٹیشن ہے اس کے جہاں لوگ اپنی مرضی منشا سے ووٹ دیتے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس حلقے کے اندر پچھلے 30 سال سے ایک سیکٹری کلیبر کا کوئی بندہ ہم نہیں بھرتی کر سکے، کوئی کمشنر نہیں بنا سکے، کوئی ایڈیشنل سیکٹری اس درمیان کے اس عرصے میں اس حلقے کے اندر موجود نہیں ہے، اور میں ابھی بھی محسوس کرتا ہوں کہ اس حلقے کے اندر بے شمار پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور ان کو روزگار میں نظر انداز کر دیا گیا، ہر اعتبار میں ان کو وہاں ایڈجسٹ نہیں کیا گیا۔ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اب بھی ہماری جو موجودہ گورنمنٹ تھی، راجہ فاروق حیدر صاحب جن سے ہماری بڑی امیدیں تھی، اور اب بھی ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ جو ابھی ہماری گورنمنٹ کا آخری سال ہے اس کے اندر وہ نوجوانوں کے جو الیکشن میں ہم نے وعدے کیے تھے تو وہ ہم سارے پورے کریں۔ اس میں کمی ہوئی ہے تو جس کو کمی کو دور کرنے کے لیے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے اندر شرقی باغ کے اندر یہ بڑا مارکا ہوگا اس انتخابات میں، اور یہ بڑا انتقام ہوگا حلقے کے اندر کہ جن لوگوں نے یہاں کے نوجوانوں کو نظر انداز کیا، یہاں بڑے مہنگا پروجیکٹ تھے اس پہ نظر انداز کیا،
اور جو ہماری اس طرح کی تعمیر و ترقی تھی اس کو نظر انداز کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے انتخابات میں اس کا شرقی باغ میں بڑے اثرات ہوں گے، اور نوجوان اس حلقے کے اندر تبدیلی بھی چاہتے ہیں کہ وہاں کسی نوجوان شخص کو، اور جو حکومت بننے والی ہے تو اس میں ان کا بڑا اہم رول بھی ہوگا انشاءاللہ. تو وہاں ہمارے حلقے کے اندر آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ وہاں جو ہمارے کام رہ گئے وہ اس میں بھی فاروق حیدر صاحب کو پورے کرنے چاہیے. ان کی ذمہ داری ہے اس حلقے کے اندر ایک پوری جماعت کی ٹیم پورے اس درمیان عرصہ میں ان کے ساتھ کھڑے رہے، مشکل وقت میں کھڑے رہے. فاروق حیدر صاحب کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہے. اب بھی ہم ان سے امید بھی کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حلقے کے لوگوں کو ترجیح بنیاد پہ ان کے معاملات کو وہ نظر انداز نہیں کریں بلکہ حل کریں. تو آزاد کشمیر میں جس طرح انہوں نے بہت اہم کام بھی فاروق حیدر صاحب نے کیے ہیں، وہ آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے NTS دیا ہے، انہوں نے ساری جوڈیشلی اصلاحات کی ہیں، انہوں نے فری ایمرجنسی اسپتال میں دی ہے. اسی طرح انہوں نے تعمیر و ترقی میں بھی ہر حلقے میں کروڑوں روپے کے فنڈ دیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد پہ ہمارے حلقے میں جو آنے والے انتخابات میں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ بھی لیں گے. اور ان جو محرومیاں ہیں وہاں ہمارا اس طرح کے جو کالج اس طرح کا کوئی ہمارے حلقے کے اندر موجود نہیں ہے. اسی طرح کا کوئی بہت ہاسپٹل ہیں جو دیہی علاقے ہمارے دور دراز جو یونین کونسل ہیں وہاں نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے وہ اقدامات کریں اور دسمبر سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سارے قدم اٹھائیں. آزاد کشمیر کی سیاست کی اگر ہم بات کریں اور ضلع باغ کی سیاست کی اگر خصوصی طور پہ بات کریں، دو جماعتیں ہمیں وہاں پہ بھی ایک کے بعد دوسرے کے طور پہ نظر آتی ہیں، مسلم کانفرنس اور پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر اس طرح اس کا کوئی جاندار کردار نہیں ہے، اور آزاد کشمیر میں اور بالخصوص ہمارے حلقے کے اندر بھی پورے 4 سال پیپلز پارٹی نے فرینڈلی اپوزیشن کی ہے، اور انہوں نے کوئی وہاں عوام کے حقوق کی جنگ نہیں لڑی ہے، احتجاج نہیں کیے ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کاج میں کمی ہوئی ہے. تو اگر اس کی ذمہ داری ہے تو وہ پیپلز پارٹی جو اپوزیشن کر رہی ہے آزاد کشمیر میں ان کی ذمہ داری بنتی تھی، اور وہ اپوزیشن کرنے میں ناکام رہے. سردار قمر الزمان صاحب خود بھی کبھی شرقی سے الیکشن لڑتے تھے. اب ان کے بیٹے جو ہیں ضیاء قمر پچھلے سال میں 17,000 سے زائد ووٹ لیے جب الیکشن ہو رہے تھے. اس بار آپ کیسے دیکھتے ہیں شرقی میں؟ میں محسوس ہوا قمر الزمان صاحب بڑے قابل احترام ہیں، وہ بھی ایک آزاد کشمیر کی بڑی شخصیت ہے. انہوں نے انتخابات میں جو ہمارے حلقے 2 حلقے آزاد کشمیر میں واحد قمر الزمان صاحب کے پاس رہے، اور وہ حکومت کے اندر بھی اپوزیشن لیڈر بھی رہے، سینئر وزیر بھی رہے. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی نے وہاں کردار ادا کرنا تھا وہ نہیں کر سکے. اور اس وقت جو آزاد کشمیر میں کوئی پیپلز پارٹی کا سینیریو بھی نہیں بنتا ہے کہ مرکز میں PTI کی گورنمنٹ ہے اور پاکستان میں مسلم لیگ اپوزیشن میں ہے. تو آزاد کشمیر میں آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کا کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ وہ کسی پارٹی مسلم لیگ کی اتحادی ہو سکتے ہیں، اور خود آزاد کشمیر میں ان کی پوزیشن کوئی اچھی نہیں ہے. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس پہ قمر الزمان صاحب کو بھی ان کا آگے سیاسی راستہ کون سا ہے، کیا تعین کرتے ہیں، وہ آنے والے حالات ہی اس کی وضاحت کریں گے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں اب جو موجودہ حکومت ہے یہ اپنا ٹینیور پورا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کون کون سی سیاسی جماعتیں آپس میں اتحاد کر سکتی ہیں؟ جو آزاد کشمیر کے جو آئندہ انتخابات قریب آ رہے ہیں اس کے اندر آزاد کشمیر کے اندر سیاسی پارٹیاں انتخابی اتحاد کریں گی، اور اس کا سیاسی رخ کہ اس وقت مرکز میں PTI کی گورنمنٹ ہے وہ آزاد کشمیر میں ہر 2 صورت کوشش کرے گی. لیکن آزاد کشمیر کے اندر اس وقت پاکستان مسلم لیگ انتہائی مضبوط پوزیشن میں ہے، اور اس کے ساتھ اتحاد کے لیے بھی آنے والے وقت میں مسلم کانفرنس بھی اتحاد کر سکتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر سکتی ہے. تو اور PTI کو آزاد کشمیر میں اس طرح کی پذیرائی نہیں مل سکے گی، کیونکہ جو پاکستان میں موجودہ مہنگائی ہے، معاشی طور ہے، اس کی خارجہ پالیسی ہے وہ ناکام ہو گئی ہے. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی ان کی کوئی پوزیشن اچھی نہیں ہے. تو وہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں کشمیری انتقام لیں گے تو فاروق حیدر برابری کی بنیاد پہ الیکشن میں بھرپور کردار ادا کریں گے. تو اور میں محسوس کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت واحد جماعت ہے جو PTI کے ساتھ مقابلہ کرے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظریات کو ایک سائڈ پہ رکھے، چونکہ پیپلز پارٹی کے نظریات اور مسلم لیگ نون کے نظریات
ان میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو اتنی بڑی ڈائیورشن ممکن ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں؟ یہ آپ کے سامنے دو جماعتی نظام میں آپ نے اچھا کہا، میثاق جمہوریت رہی ہے، تو آپ کے سامنے مثال رہی ہے پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد ہے. آزاد کشمیر میں ایک دو انتخابات میں پی ٹی آئی، نون لیگ اور مسلم لیگ نے بیرسٹر سلطان محمود کے حلقے میں گٹھے ہو کے الیکشن لڑا ہے. اس میں الگ بات ہے کہ پارٹیوں کے اپنے نظریات ہیں، جماعتیں اس کے ساتھ رکھتے ہوئے اتحادی پارٹیاں وہ اتحاد بنا کے وہ اپنی اپنی جماعتی پالیسی بھی اور اپنی پارٹی پوزیشن بھی وہ برقرار رکھتے ہوئے انتخابی اتحاد کر کے آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بنائیں گے. بہت شکریہ سردار محمود حیات صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. ناظرین اکرام، آخر میں اس شعر کے ساتھ کہ خدا کرے میری زمین پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.